आसमान पर जो बादल हम देखते हैं वो कैसे बनते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। बादलों की तख्लीक का अमल बुखारात के कंडेंस से शुरू होता है। जब सूरज की गर्मी पानी को बुखारात में तब्दील करती है तो ये बुखारात हवा में उठते हैं। ये अमल एवापोरेशन कहलाता है। कंडेंस क्या है और ये कैसे बनती है? कंडेंस उस वक्त होती है जब हवा में मौजूद आबी बुखारात ठंडे होकर माया बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। ये बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। बादलों के कितने अक़साम होते हैं और ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं? बादलों की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं: स्ट्रेटस, क्यूमुलस, सीरस और निम्बस। हर किस्म के बादल की अपनी खुसूसियात और ऊंचाई होती है। बादलों की ऊंचाई क्या होती है? सीरियस बादल आमतौर पर 20,000 से 40,000 फुट की बुलंदी पर होते हैं। क्यूमुलस बादल 2,000 से 6,000 फुट की बुलंदी पर पाए जाते हैं। स्ट्रेटस बादल सतह जमीन से लेकर 2,000 फुट तक की बुलंदी पर हो सकते हैं, जबकि निम्बस बादल मुख्तलिफ बुलंदियों पर हो सकते हैं मगर ज्यादातर नीचे की तरफ पाए जाते हैं। हवा बादलों को कैसे धकेलती है? बादलों की हरकत ज्यादातर हवा की रफ्तार और समत पर मुनहसर होती है। हवा की रफ्तार तेज हो तो बादल तेजी से हरकत करते हैं, जबकि कम रफ्तार पर बादल आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं। बारिश कैसे होती है? जब बादलों में मौजूद बूंदें बड़ी हो जाती हैं और हवा के जरिए संभल नहीं सकती तो ये जमीन की तरफ गिरने लगती है। यही बारिश की बूंदें होती हैं। बारिश के कितने मराहिल होते हैं? बारिश के 3 अहम मराहिल होते हैं: कंडेंसेशन, कोल्ड स्कैन और प्रिसिपिटेशन। आसमानी बिजली कैसे बनती है? आसमानी बिजली उस वक्त बनती है जब बादलों के अंदर मुस्बत और मनफी चार्ज जमा हो जाते हैं। जब ये चार्ज आपस में मिलते हैं तो बिजली की चमक और आवाज पैदा होती है। आसमानी बिजली की शिद्दत कितनी होती है? आसमानी बिजली की शिद्दत 100 मिलियन से 1 बिलियन वोल्ट तक हो सकती है और इसकी करंट की मिकदार 30,000 एम्पेयर तक हो सकती है। बिजली के जमीन पर गिरने के असरात क्या होते हैं? जब बिजली जमीन पर गिरती है तो यह जमीन के अंदर नमी और मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके शॉक वेव्स और आग पैदा करती है। क्या हम आसमानी बिजली को महफूज कर सकते हैं? अभी तक आसमानी बिजली को महफूज करने की टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई है, लेकिन साइंसदान इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह हम इस कुदरती ताकत को इस्तेमाल कर सकें। मौसमियाती तब्दीलियां हमारी जिंदगी पर कैसे असर अंदाज होती हैं? मौसमियाती तब्दीलियां सैलाब, खुश्क साली और शदीद मौसमी हालात जैसे कि तूफान और हीट वेव की शिद्दत में इजाफे के बाइस बनती हैं। हम मौसमियाती तब्दीलियों से कैसे निपट सकते हैं? मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना होगा, आलूदगी को कम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने होंगे। हमें कौन से तवानाई के जरिए इस्तेमाल करने चाहिए? काबिले जदीद तवानाई के जरिए जैसे कि शमसी तवानाई, हवाई तवानाई और हाइड्रो पावर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये जरा न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि लंबे अरसे तक हमें तवानाई फराहम कर सकते हैं। आसमानी बिजली क्यों गिरती है और इसके क्या असरात होते हैं? आसमानी बिजली उस वक्त गिरती है जब बादलों में चार्ज जमा होता है और जमीन पर चार्ज कैरियर बनाता है। आसमानी बिजली के जमीन पर गिरने के असरात शदीद होते हैं। ये जमीन को जला सकती है, शॉक वेव्स पैदा कर सकती है और दरख्तों को जड़ से उखाड़ सकती है।
کیا ہم آسمانی بجلی کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ آسمانی بجلی کو محفوظ کرنے کے لیے سائنسدان مختلف تجربات کر رہے ہیں۔ اگر ہم کیپیسیٹرز اور بیٹریز کا استعمال کریں تو آسمانی بجلی کو محفوظ کر کے توانائی کے بحران کا حل نکال سکتے ہیں۔ کون سے سائنسدان آسمانی بجلی کو محفوظ کرنے پر کام کر رہے ہیں؟ آسمانی بجلی کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف سائنسدانوں نے مختلف تجربات کیے ہیں۔ ڈاکٹر بینجامن فرینکلن نے پہلی بار بجلی کے تجربات کیے، جنہوں نے آسمانی بجلی کو کائٹ کے ذریعے زمین پر محفوظ کیا۔ آج کے دور میں سائنسدان کیسے تجربات کر رہے ہیں؟ جدید سائنسدان جیسے کہ ڈاکٹر جاپ وان در کولک اور ان کی ٹیم نے آسمانی بجلی کو محفوظ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ ان کے تجربات نے ثابت کیا کہ ہم بجلی کو بڑے کیپیسیٹرز میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ آسمان میں کتنی بجلی بنتی ہے؟ ہر سال آسمان میں تقریباً 1.4 بلین بجلی کے جھٹکے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان جھٹکوں کو محفوظ کر لیں تو یہ پوری دنیا کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ مصنوعی بارش کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے؟ مصنوعی بارش وہ عمل ہے جس میں کیمیکلز کو بادلوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ بارش ہو سکے۔ اس عمل کو کلاؤڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے۔ مصنوعی بارش کے کون سے کامیاب تجربات ہوئے ہیں؟ مصنوعی بارش کے کامیاب تجربات میں چین، بھارت اور سعودی عرب شامل ہیں۔ چین نے بیجنگ اولمپکس کے دوران مصنوعی بارش کی تاکہ آلودگی کم کی جا سکے۔ بھارت نے خشک سالی کے دوران مصنوعی بارش کی اور سعودی عرب نے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی بارش کا استعمال کیا۔ مصنوعی بارش کے کون سے ناکام تجربات ہوئے ہیں؟ مصنوعی بارش کے ناکام تجربات میں انڈونیشیا اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ انڈونیشیا میں کیمیکلز کی مناسب مقدار نہ ہونے کی وجہ سے بارش نہ ہو سکی اور آسٹریلیا میں مصنوعی بارش سے سیلاب کے مسائل پیدا ہو گئے۔ مصنوعی بارش کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مصنوعی بارش کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں۔ کامیاب تجربات میں پانی کی فراہمی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ناکام تجربات میں غیر متوقع مسائل جیسے کہ سیلاب، ماحولیاتی توازن کی بگاڑ اور پانی کی غیر مناسب تقسیم ہو سکتے ہیں۔ مصنوعی بارش میں کون سے کیمیائی مواد استعمال کیے جاتے ہیں؟ مصنوعی بارش میں عموماً فضائی بادلوں میں سلور جدائد، نمکین مواد اور سوڈیم کلورائڈ جیسے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کیمیکل بادلوں میں موجود پانی کو بوندوں کو بڑھاتے ہیں تاکہ بارش ہو سکے۔ مصنوعی بارش کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ مصنوعی بارش کی ٹیکنالوجی میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی اور بہتر کیمیکلز کے ذریعے مصنوعی بارش کے نتائج کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی کمی جیسے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بادلوں کی ساخت کیا ہوتی ہے؟ بادل مختلف قسم کے مائع بوندوں، برف کے کرسٹل اور ہوا کے ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان بوندوں کا حجم اور تعداد بادل کی قسم اور اس کی تشکیل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بادلوں کی کیمسٹری کیسے کام کرتی ہے؟ بادلوں کی کیمسٹری میں پانی کے بخارات، نمکیات اور مختلف گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ ان کیمیکلز کی تعاملات بادل کی ساخت اور بارش کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بادلوں میں مائع اور برفیلا مواد کیسا ہوتا ہے؟ بادلوں میں موجود مائع بوندیں اور برفیلا مواد بادل کی تشکیل اور اس کے اندر موجود نمی کی مقدار پر منحصر ہوتا ہے۔ جب بوندیں کافی بڑی ہو جاتی ہیں تو یہ بارش بن جاتی ہے۔ کنڈینس کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے؟ کنڈینس اس وقت ہوتی ہے جب ہوا میں موجود آبی بخارات ٹھنڈے
ہو کر مائع بوندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بوندیں مل کر بادل بناتی ہیں۔ کنڈینس کے تجربات میں سائنسدانوں نے کیا کیا؟ کنڈینس کے تجربات میں سائنسدانوں نے مختلف قسم کے ٹینک اور آلات کا استعمال کیا تاکہ بخارات کی مائع میں تبدیلی کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ اس میں بیرومیٹر، تھرمامیٹر اور کنڈینس ٹینک شامل ہیں۔ کنڈینس کی کچھ مثالیں کیا ہیں؟ کنڈینس کی مثالیں میں رات کو شیشے پر پانی کی بوندیں، بادلوں کی تشکیل اور دھند شامل ہیں۔ یہ سب مظاہر کنڈینس کے مختلف مراحل کو ظاہر کرتے ہیں۔ مصنوعی بارش کے ماحولیاتی اثرات کیا ہیں؟ مصنوعی بارش کے ماحولیاتی اثرات میں مٹی کی کثافت میں اضافہ، پانی کی آلودگی اور مقامی نباتات اور جانوروں پر اثرات شامل ہیں۔ جب کیمیکلز بادلوں میں شامل کیے جاتے ہیں تو یہ زمین پر آ کر ماحولیاتی توازن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مصنوعی بارش کے اقتصادی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ مصنوعی بارش کے اقتصادی اثرات میں زراعت کی پیداوار میں اضافہ، پانی کی کمی کا حل اور اقتصادی فوائد شامل ہیں۔ تاہم اس کے اخراجات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور ناکام تجربات کے نتیجے میں مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ مصنوعی بارش کی تکنیکی ترقیات کیسے ہوئی ہیں؟ مصنوعی بارش کی تکنیکی ترقیات میں بہتر کیمیکل، جدید آلات اور جدید تحقیق شامل ہیں۔ آج کل سائنسدان زیادہ مؤثر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ مصنوعی بارش کے نتائج کو بہتر بنایا جا سکے اور اس کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ مصنوعی بارش کے قانونی اور اخلاقی پہلو کیا ہیں؟ مصنوعی بارش کے قانونی اور اخلاقی پہلو میں ماحولیاتی قوانین، عوامی صحت اور مقامی کمیونٹی کے حقوق شامل ہیں۔ مصنوعی بارش کے عمل کے دوران مقامی قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اس کے اثرات کا جائزہ لینا اہم ہے۔ دنیا بھر میں مصنوعی بارش کا کیا منظرنامہ ہے؟ دنیا بھر میں مصنوعی بارش کے استعمال میں فرق پایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک اپنے مصنوعی حالات کے مطابق مصنوعی بارش کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ چین، بھارت، سعودی عرب اور امریکہ جیسے ممالک نے اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا ہے جبکہ دوسرے ممالک ابھی اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ مصنوعی بارش کا مستقبل کیسا ہے؟ مصنوعی بارش کے تکنیکوں میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور مستقبل میں ان کے مزید مؤثر اور ماحول دوست ہونے کی توقع ہے۔ جدید تحقیق اور جدید ٹیکنالوجیز مصنوعی بارش کی صلاحیتوں کو بڑھا رہی ہیں اور ان کے اثرات کو کم کر رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی قلت کے مسائل کے پیش نظر مصنوعی بارش کا مستقبل میں اہم کردار ادا کرنے کی توقع ہے۔ آگے کی تحقیق اور ترقی کے کیا امکانات ہیں؟ آگے کی تحقیق اور ترقی میں مصنوعی بارش کی تکنیکوں کو مزید بہتر بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ سائنسدان نئے کیمیکلز اور جدید آلات کی تلاش میں ہیں جو مصنوعی بارش کے عمل کو زیادہ مؤثر اور کم نقصان دہ بنا سکیں۔ نیز ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے تاکہ مصنوعی بارش کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ مصنوعی بارش کے لیے عالمی تعاون کا کیا کردار ہے؟ مصنوعی بارش کی کامیابی کے لیے عالمی سطح پر تعاون ضروری ہے۔ مختلف ممالک اور تحقیقاتی ادارے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ اس ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا جا سکے۔ عالمی تعاون سے نئے آئیڈیاز اور تجربات کی تبادلہ ممکن ہوتا ہے جو کہ عالمی سطح پر پانی کی کمی اور موسمیاتی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سفر بس یہیں تک تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے ساتھی سے جوش کو دیں اجازت۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔